नाज़रीन, वेस्ट ने इसराइल के लिए वीटो पावर को इस्तेमाल किया, बार बार इस्तेमाल किया, विद नो लॉजिक इस्तेमाल किया, इनजस्टिस के साथ इस्तेमाल किया, हिपोक्रेसी के साथ इस्तेमाल किया। अब आप देखिए गजा में जो कुछ हो रहा था, बार बार उस पर वीटो इस्तेमाल किया जा रहा था और खुद अमेरिकन है वो उनके जो सर्विस सामने आ रहे थे वो जंगबंदी का मुतालबा कर रहे थे और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो हैं वो वीटो इस्तेमाल कर रही थी। तो अब इस एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, जब ताकत के बारे में हम ये बात करते रहे कि ताकत का सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जितना ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है और जितना ज्यादा अगर इसको बेतुके अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो उतनी ही ये घटती है। तो वीटो पावर को जिस तरह से इजराइल की जो जुर्म है उसको जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है, अब इस वीटो पावर का खात्मा होने जा रहा है। नाज़रीन, चाइना एक नया ग्लोबल सिस्टम दुनिया में मुतारिफ करवा चुका है, उसने प्रपोज कर दिया है जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर खत्म होने जा रही है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लम्हा है कि वीटो पावर का खात्मा सिक्योरिटी काउंसिल से होने जा रहा है। किसी मुल्क के पास वीटो पावर नहीं होगी, खुद चाइना के पास भी नहीं होगी और अमेरिका के पास भी नहीं होगी, बर्तानिया के पास भी नहीं होगी और फ्रांस के पास भी नहीं होगी। ये वीटो पावर है जिसने बार बार इजराइल की जो जुर्म है उसको जारी रखने के लिए ये पावर जब इस्तेमाल हुई है। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक मोमेंट है, ठीक है ना। आप देखिए किस तरह से पावर डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं जिससे पूरी दुनिया ज़ाहिर है उस पर असरात आएंगे और खुद वेस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा है, यानी सैकड़ों साल उनके इक्तदार के अंदर ये कितना बड़ा लम्हा है कि अब उनकी जो हेजमनी है, जो ताकत है वो बाकायदा तौर पर खत्म होने जा रही है। अभी भी अगर आप देखें तो ताकत वेस्ट के पास तो है, यानी उनमें से अगर एक मुल्क भी उठकर ये फैसला करता है, वो वीटो करता है, तो वो उसका फैसला पूरी दुनिया पर माना जाएगा। तो इस ताकत के खात्मे के बाद भी यानी कि वो अपने डिसीजंस अब दुनिया पर इंपोज नहीं कर पा रहे हैं, ये इतनी तेजी के साथ ये वाकयात हो रहे हैं। तो ये दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा लम्हा है और दूसरा खुद वेस्ट के लिए और उनके कई सौ साल इक़्तिदार का जो खात्मा है वो हम देख रहे हैं। दूसरी बात नजर यह है कि इजराइल के लिए उन्होंने सैंक्शंस को बार बार इस्तेमाल किया, बहुत बेतुके अंदाज में इस्तेमाल किया है और इजरायली विश के ऊपर इस्तेमाल किया है। जिन मुल्कों को इजराइल तबाह करना चाहता था उन पर सैंक्शंस लगा दी गई, सीरिया से लेकर अभी आप देखिए ईरान पर कितनी ज्यादा सैंक्शन जब लगाई हुई हैं। हालांकि वो यूरोप के साथ चलने के लिए तैयार है, वो अमेरिका के साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ इजरायली ख्वाहिश के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो इन मुल्कों के ऊपर। और खुद वेस्ट ने जो बरहरास फटा छेड़ लिया रशिया के साथ और रशिया के ऊपर इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगा दी और इससे भी बढ़कर जो नाज़रीन उन्होंने इकदाम उठाया कि जो रशिया का पैसा था उसको जब्त कर लिया। ये इतना बड़ा डेंजरस इकदाम था और ये इतना बड़ा एक गलत इकदाम था, मिसकैलकुलेटेड इकदाम था और एक कहा जा सकता है कि ये अकलमंदाना दानिशवराना ये कोई इकदाम नहीं था, विजडम वाला ये फैसला नहीं था, क्योंकि इसने वेस्टर्न जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी रही से कसर जब वो निकाल दी, उसकी क्रेडिबिलिटी जो वो पूरी तरह से एक्सपोज कर दी कि किसी ने पैसे आपके बैंक में रखवाए हैं, वो आपके साथ कारोबार कर रहा है, भाई पैसे पड़े हुए हैं तो कारोबार ही आपके साथ कर रहा है ना, उसने एतमाद किया है, आपके मुल्क में पैसे रखवाए हैं जिससे आपको फायदा हो रहा है, वो आपके साथ कारोबार कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, टूरिस्ट उनके आपके यहां आ रहे हैं, आपसे वो इंपोर्ट कर रहा है, आपको एक्सपोर्ट कर रहा है, आप उसके पैसे जब्त कर लेते हैं। तो इतना बड़ा यानी उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया ये पैसे जब्त करके, और फिर इसराइल के लिए सैंक्शंस और फिर सैंक्शंस के बाद जो जंगें की बार बार उसके नतीजे आ रहे हैं। अब सैंक्शंस भी फारिग होने जा रही हैं, एक बिल्कुल मुतबादल फाइनेंशियल सिस्टम भी वो मुतारिफ जो है वो करवाया जा रहा है और चाइना एक ऐसा ऑर्डर लेकर आ रहा है कि जो कमजोर मुल्क भी हैं उन पर भी नेटो, अमेरिका, यूरोप, इजराइल इन जैसे ममालिक जो है वो हमला ना कर सके, उनकी सुवरेनिटी को इस तरह से इंश्योर जो है वो किया जाए, ऐसा सिस्टम भी चाइना जो है वो अपने इत्तेहादियों की मदद से लेकर आ रहा है। और सिक्योरिटी काउंसिल में नाज़रीन न सिर्फ वीटो पावर खत्म की जा रही है बल्कि उसमें नए मेंबर्स भी ऐड किए जा रहे हैं, ये प्रपोज किया गया है। यानी 5 मेंबर्स हैं तो अब सिर्फ 5 नहीं होंगे बल्कि और मेंबर्स भी हो सकता है इसमें अफ्रीकन यूनियन एज अ मेंबर जो है वो शामिल कर ली जाए। पूरा अफ्रीका उसकी नुमाइंदगी सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है और हो सकता है जो बाकी बड़ी पावर्स हैं उनमें से 3, 4, 5 मेंबर जो है वो शामिल कर लिए, अफ्रीकन यूनियन शामिल कर ली जाए, हो सकता है इंडिया को शामिल कर लिया जाए, हो सकता है टर्की को शामिल कर लिया जाए, व्हाटसएवर
تو 4-5 اور جو ممبرز ہیں وہ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں اور اس میں پھر ویٹو نہیں ہوگی، یعنی سب نے جمہوریت کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اور اندازہ کریں ویسٹ جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے جمہوریت دنیا میں لانا چاہ رہا ہے، اور آج انٹرنیشنل جمہوریت کون دے رہا ہے؟ چائنا، جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، کمیونزم اور یہ سارا۔ تو ویسٹرن جو سارا آرڈر ہے وہ تو دنیا کو جنگوں، تباہی، بربادی کے سوا کچھ نہیں دے سکا۔ چائنا جسٹس، ایکویلٹی، سورینٹی، اس کے اوپر اور پراسپیرٹی کے اوپر مبنی ایک آرڈر جو ہے وہ دنیا، اور جمہوریت کے اوپر، یعنی جس میں مثال کے طور پہ 10 ممبرز ہیں تو 10 میں سے میجورٹی پہ فیصلہ ہوگا۔ اگر 6-7 نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا ہے تو وہ فیصلہ مان لیا جائے گا، اور اس میں یہ نہیں کہ ایک امریکہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ویٹو کر دیا اور باقی سب وارے نہیں، یہ نہیں ہونے جا رہا۔ تو اس کے ساتھ ناظرین چائنا ایک اور کام یہ کر رہا ہے کہ وہ ریجنل آرڈرز بھی اپلائی کر رہا ہے، یعنی افریقہ میں وہ ایک آرڈر اپلائی کر رہا ہے، وہ ایشیا کے اندر ایک آرڈر اپلائی کر رہا ہے، اور انہی بنیادوں کے اوپر، ایکویلٹی کے اوپر، جسٹس کے اوپر۔ تو اب ویسٹ جو ہے نا اس بدلتے ہوئے نظام کو روک نہیں سکتا، وہ سیکورٹی کونسل کو اب اس طرح سے چلا نہیں سکتا ہے، یہ بات تو طے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح سے اب دنیا بدل چکی ہے، جس طرح سے پاور سٹرکچر اب بدل چکا ہے، وہ اب اس طوفان کو روک نہیں سکتا ہے۔ اب حالات جو ہے وہ ان کی مٹھی سے ریت کی طرح جو ہے وہ پھسل رہے ہیں، اور چائنا جو ہے وہ ایک پرائم فیکٹر بن رہا ہے جو تاریخ کا دھارا جو ہے وہ موڑ رہا ہے۔ اور یہی چائنا ہے جو پچھلی سینچری میں سینچری آف ہیوملیشن میں تھا، اسی یورپ کی وجہ سے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گلوبل پاور ڈائنامکس اس انداز میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی بدماشی جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری بدماشی ویسٹ دولت اور طاقت کا مرکز ہے، ویٹو ہے، سینکشنز ہیں، جنگیں چھیڑ دی ہیں بس۔ اب آپ دیکھیں لیبیا، جو دنیا کا انتہائی خوبصورت ترین ملک تھا، جو دنیا کا انتہائی سٹیبل کنٹری تھا، اس کو اتنا زیادہ انسٹیبل بنا کے چھوڑ دیا گیا، لولا لنگڑا کر کے، تباہ برباد کر کے چھوڑ دیا گیا کہ آنے والی دہائیاں بھی شاید وہ دوبارہ جیسے وہ پہلے تھا اس کی 10% کنڈیشن میں بھی نہ آ سکے۔ تو یہ سب انہوں نے کیا، اتنا انجسٹس، اتنی ہائپوکریسی۔ اور لیبیا جس نے اپنا نیوکلیر پروگرام ان کے کہنے پر ختم کر دیا، اس کو جواب میں جب وہ کیا دیا گیا۔ یہ جو یعنی پیچھے جو انہوں نے سارا کیا ہے نا، یہ اس کے نتائج ہیں جو آ رہے، خاص کر ان 2 سالوں میں جتنا انجسٹس، جتنی ہپوکریسی کی گئی ہے، وہ اب اس کے نتائج آ رہے ہیں۔ لیکن اسرائیلی ایڈونچر اس کے ساتھ رکنے نہیں والے ہیں، یعنی ان کی جو فولشنس ہے وہ تو جاری رہے گی جب تک ان کا مکمل جو کلیپس ہے وہ نہیں ہو جاتا، اور یہ ناکام ہوں گے۔ ایک اور جنگ یہ ایران کے اوپر چھیڑنے جا رہے ہیں، اور اس بار کی جنگ جو ہے وہ اور زیادہ ان کی بنیادیں ہلانے والی ہے۔ طاقت، ہیجمنی، اس کو تو یہ بھول جائیں، لیکن ایک اور جنگ یہ مسلط کرنے جا رہے ہیں جس کے یہ بہت برے نتائج ان کو فیس کرنا پڑیں گے۔ اب جو آسٹریلیا میں واقعہ ہوا ہے اس کو اسرائیل بہت زیادہ پش کر رہا ہے، پروپیگیٹ کر رہا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس سے یعنی ان کے حوالے سے خبریں، ٹیلی گراف چھاپ رہا ہے، ویسٹرن میڈیا چھاپ رہا ہے کہ یہ ایران نے حملہ کروایا۔ اب آپ دیکھیے آسٹریلیا میں جو واقعہ ہوا جس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا، ایران نے، سعودی عربیہ نے، ٹرکی نے، OIC کے تمام کنٹریز نے، پوری دنیا نے اس واقعے کو جو کنڈیم کیا ہے، لیکن اسرائیل کو پہلے آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے میں ہی پتہ چل گیا کہ یہ حملہ ایران نے کروایا۔ ابھی آسٹریلیا کی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئی ہے، ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کس نے حملہ کروایا ہے، کیا انہوں نے یعنی جو حملہ ور تھے انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا، پیچھے کوئی تھا۔ لیکن اسرائیل کو 1 گھنٹے میں ہی پتا چل گیا کہ اس کے پیچھے ایران ہے، آسٹریلیا کو ابھی تک پتا نہیں ہے، تو ان کو آدھے 1 گھنٹے کے اندر ہی پتا چل گیا کہ اس کے پیچھے ایران ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو ایک جسٹیفیکیشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ ویسٹرن گورنمنٹس کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ایران پر مزید سینکشن لگائے جائیں، ایران کو مزید آئسولیٹ کیا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے آسٹریلیا کو پریشرائز کروا کے IRGC کے خلاف جو فیصلہ دلوایا ہے کہ اس کو ٹیررسٹ لسٹ میں شامل کیا، تو اس سے کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بھی وہ یہ پریشر کر رہے ہیں اور اپنا نیریٹو پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ناکام ہوں گے، اور ایک جنگ لانچ کریں گے تو اس کا بہرحال جو نتائج ہیں وہ ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ لیبنان میں، غزہ میں صورتحال کیا ہے؟ جو غزہ میں انہوں نے اسیسینیشن کی ہے، اس کے بعد سیز فائر جب وہ ہلا ہوا ہے، یعنی اب اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے،
حماس نہیں چاہتی کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو، لیکن اسرائیل کی اس وائلیشنز کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں زیادہ دیر تک۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر دوحہ میں ایک اہم ترین ملاقات جو وہ انٹرنیشنل فورسز کے حوالے سے بھی ہونے جا رہی ہے۔ ادھر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ خود بہت ساری ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور آج تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ٹرمپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں وہ جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ٹرمپ صاحب مڈ ٹرم الیکشن میں جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ خود ٹرمپ صاحب سوچ رہے ہیں۔ اور کیملا ہیرس جو ہے وہ دوبارہ سے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہیں، اور اب جو وہ اپنی کیمپین لے کر اٹھی ہیں فلسطین، ٹھیک ہے، اور جو مظالم وہاں پر ہوئے ہیں اور جو اسرائیل کو سپورٹ کیا گیا ہے، اس پر وہ اپنی بات سامنے رکھ رہی ہیں۔ انہوں نے جو کتاب بھی لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مظالم ہوئے اور ہم نہیں روک سکے۔ پھر ایک ریسنٹلی انٹرویو بھی دیا اور کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا اور بائیڈن انتظامیہ نہیں روک سکی۔ تو اب وہ یعنی جو سینٹیمنٹ ہے امریکنز کا، جو سرویز سامنے آ رہے ہیں کہ اسرائیل کی سپورٹ نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں امریکنز، اس سینٹیمنٹ کے ساتھ وہ سامنے آ رہی ہیں اور وہ الیکشن کی طرف جب بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ٹیلی گراف کی آپ ہیڈ لائن دیکھیے، کہتا ہے، اب دیکھیں اسرائیلی انٹیلیجنس کہاں سے بھی اٹھ کر آ گئی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس بلیوز کہ ایران از بیہائنڈ دا اٹیک ان آسٹریلیا۔ بلیوز، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ خود جس ملک میں اٹیک ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کو وہاں پر پتا چل گیا ہے۔ ان کو اکتوبر 7 ہونے والا تھا، اس کا پتہ نہیں چلا کہ حماس اتنا بڑا حملہ کرنے جا رہی، اس کا ان کو پتہ نہیں چلا۔ آسٹریلیا میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا ان کو پتہ چل گیا ہے۔ آسٹریلیا میں کس نے اٹیک کروایا اس کا ان کو بڑا پتہ ہے، آسٹریلیا کو پتہ نہیں ہے۔ اور جو 5 آئیز ہے اس میں بھی آسٹریلیا شامل ہے، وہ 5 آئیز یعنی امریکہ، برطانیہ، یہ سب ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، اس میں بھی ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس کو پتہ ہے۔ ٹیلی گراف چھاپ رہا ہے، سارا ویسٹرن میڈیا چھاپ رہا ہے، یعنی وہ ایک پورا نیریٹو۔ اور ساتھ بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو وکٹم پورٹرے کر رہے ہیں نا، 2 سال تک تو وہ جینوسائیڈ کے طور پر ادھر دیکھے گئے ہیں، اب وہ دوبارہ سے وکٹم، ہمارے پر حملے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو ایران ہے، یہ دیکھو، مطلب وہ دوبارہ سے وکٹم پورٹرے ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ سو اسرائیلی آفیشلز کال فار ملٹری ریسپانس اگینسٹ ایران آفٹر اسرائیلی انٹیلیجنس کوئکلی assessed that Tehran was the main suspect in attack in Australia۔ فوری طور پر انٹیلیجنس نے یہ بھانپ لیا کہ اس کے پیچھے ایران ہے۔ سو اسرائیلی سیکورٹی آفیشلز کلیم کہ تہران had been working to build terror infrastructure globally۔ ایران جو ہے وہ ٹیرر انفراسٹرکچر گلوبلی جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے۔ اور اس وقت اگر دنیا میں اکلوتی سٹیٹ جو سورس آف ٹیررزم ہے وہ یہ اینٹی ہے جو ایران کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ تو یہ ایک سارا فیک نیریٹو ہے، اس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک حملے کو جسٹیفائی کرنا، دوسرا وکٹم پورٹرے ہونا، تیسرا ویسٹرن گورنمنٹس کو مزید جو ہے وہ پریشرائز کرنا۔ تو یہ حملہ کریں گے تو بہرحال یہ اپنا انجام اس میں بھگتیں گے۔ اور سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے حزب اللہ کی جو ریپرزنٹیٹو ہیں موجود ایران کے اندر، ان کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ will not abandon its weapons under any circumstances۔ کسی صورت ہم اپنے ویپن جو ہے سرنڈر نہیں کریں گے۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ 2 سال تک انہوں نے حماس کے اوپر جینوسائیڈ کی ہے، حماس کو یہ ختم نہیں کر سکے، حماس کو یہ ڈسارم نہیں کر سکے، ختم نہیں کر سکے، حزب اللہ کو یہ ختم نہیں کر سکے۔ ایک چھوٹی سی حزب اللہ تو کچھ آرمی بھی نہیں ہے، مطلب کوئی منظم آرمی نہیں ہے، نہ ایک بھی ٹینک ان کے پاس نہیں ہے، ایک بھی جنگی طیارہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور چھوٹے سے غزہ کے علاقے میں جس کا مکمل محاصرہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے، کیا اندر جائے گا کیا باہر آئے گا، یہ سب اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، اس کی ایئر سپیس اسرائیل کنٹرول کرتا ہے۔ بھوک سے ان کو مارا ہے۔ تو جنہوں نے جینوسائیڈ بھگت لی اور وہ ختم نہیں ہوئے، ڈسارم نہیں ہوئے، سرنڈر نہیں کیا، تو وہ ان کے ایگریمنٹ سے اور ان کی دھمکیوں سے سرنڈر کر جائیں گے؟ سوچیے ذرا بھائی، جینوسائیڈ تو بہت آخری لیول کی چیز ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے فیس کر لی، پھر بھی سرنڈر نہیں کیا۔ تو ان کے اب یہ چاہتے ہیں کہ تھرو ایگریمنٹس وہ سرنڈر کریں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور یہی بات حزب اللہ کی ہے، جہاں پر انہوں نے اتنے کرائمز کیے ہیں، فل سکیل جنگ بھی ان پر چھیڑ دی ہے، پھر بھی حزب اللہ کو ختم نہیں کر سکے، آخر میں سیز فائر کرنا پڑا، بہت ذلت ہمیں شکست ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں حزب اللہ تھرو ایگریمنٹ ڈسارم ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور جو لیبنیز گورنمنٹ ہے اس کی حالت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہیومن رائٹس واچ نے رپورٹ جاری کر دی ہے، اس نے کہا کہ اسرائیلی جو حملے ہیں لیبنان کے اندر، یہ وار کرائمز ہیں، اسرائیل لیبنان کے اندر وار کرائمز کر رہا ہے، یہ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اب ایک اور چیز دیکھیے، وہاں پر تباہی انہوں نے مچائی ہے، تو لیبنیز جو ہے وہ ریکنسٹرکشن چاہ رہے ہیں، اپنے گھروں کو ذرا ریپیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ریکنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ریکنسٹرکشن جہاں پر ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بمباری کرتے ہیں، اور جو ریکنسٹرکشن کے اکوپمنٹس ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو لیبنان کے ریکنسٹرکشن کے اکوپمنٹ سے خطرہ ہے،
یعنی کوئی بلڈوزر ہے, کوئی باقی ہے, اس سے بھی ان کو خطرہ ہے, اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو آج ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ یہ اسرائیل وار کرائمز کر رہا ہے لیبنن میں. اب مجھے بتائیے وار کرائم کتنا سنگین بات ہے, کسی ملک کے اوپر جنگی جرائم اسرائیل ایک ملک میں کر رہا ہے اور اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. سوچئے جنگی جرائم ہو رہے ہیں لیبنن کے اندر, اسرائیل کر رہا ہے, اور لیبنیز گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ حزب اللہ کا قصور ہے, حزب اللہ ہتھیار کیوں نہیں ڈالتی. یعنی ایک ایسی اینٹی جو دنیا کے تمام ایگریمنٹس کو توڑ چکی ہے, وہ بتا چکی ہے کہ وہ لیبیا کا انہوں نے نیوکلیر لے کر بھی اس کو تباہ کر دیا. 2 سال میں اس نے بتایا کہ وہ کسی چیز کو مانتی نہیں ہے, اس نے یونائٹڈ نیشن کے اتنے لوگ مار دیے. تو یہ کیسے ہتھیار ڈال کر کل اس کے بعد جب اسرائیل سے کیسے منوائیں گے؟ کون گارنٹر ہوگا کہ ہاں اسرائیل نے یہ بات کی تھی؟ وہ تو کوئی اور دوسرا مطالبہ جب لے کر آ جائیں گے. اب آپ دیکھیے غزہ میں ریزسٹنس نے ہاسٹیجز چھوڑ دیے, تو اب ویسٹرن میڈیا تو ہاسٹیجز کی بات ہی نہیں کر رہا. اب تو اسرائیل نئی ڈیمانڈز کے ساتھ آ گیا ہے. یعنی پہلے کہتے تھے قیدی چھوڑیں, اب قیدی چھوڑ دیے, قیدیوں کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں یہ کریں وہ کریں. تو لیبنن کے اوپر پھر مزید ڈیمانڈز, کیونکہ ویپنز ہی تو ہیں جس نے لیبنن کو ابھی تک پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور آج کی رپورٹ کے جنگی جرائم اسرائیل لیبنن میں کر رہا ہے, تو لیبنیز گورنمنٹ یعنی اس کے ملک میں جنگی جرائم ہو رہے ہیں اور اسرائیل کر رہا ہے, اور وہ اسرائیل کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے ہیں. اتنی بڑی نان سینس اور اسٹوپڈ بیہیویئر کے ساتھ اور ایک ان ریئلسٹک بیہیویئر کے ساتھ کوئی گورنمنٹ چل ہی کیسے سکتی ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی کو کون مانے گا؟ مجھے بتائیے. حزب اللہ ان کے کہنے پر ہتھیار ڈالے گی جو اس حد تک ان کا بیہیویئر یہ ہے, چاہے ان کی نیت میں خرابی ہے یا ان کا بیہیویئر ٹھیک ہی نہیں ہے. اب نیت میں ہے, بکے ہوئے ہیں, کٹ پتلی ہیں یا جو بھی ہیں, لیکن وہ تو حقیقت سے بہت دور ہے. مطلب حزب اللہ اب ان کے کہنے پر ہتھیار ڈالے گی, اور وہ بھی اسرائیل کے سامنے جو کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہے. ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے, اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ بھائی آپ جنگی جرائم کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں, اپنے لوگوں پر بات کر رہے ہیں جو جنگی جرائم فیس کر رہے ہیں, ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. آج تک دنیا کی کسی گورنمنٹ نے یہ نیریٹو رکھا ہے کہ ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے تو ہم ہی ذمہ دار ہیں؟ کوئی دنیا کی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل اگریشن کر رہا ہے لیبنن میں, لیکن لیبنیز گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں, اسرائیل تو کچھ کر ہی نہیں رہا, یہ تو حزب اللہ قصوروار ہے. بس یہ دنیا کی واحد گورنمنٹ ہے جو اپنے ملک پر بمباری کا ذمہ دار اپنے ہی لوگوں کو قرار دے رہی ہے. یہ دنیا کی واحد گورنمنٹ ہے. تو یہ اس نے بالکل اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے, اس کی کوئی بات جو ہے وہ سننے والا نہیں ہے. اور حزب اللہ نے کہا ہے کہ کسی صورت ہم اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, کس صورت, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا, اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم لیبنن میں, سیریا میں اور غزہ میں جو ہے وہ یہ اسکلیشن اور یہ وہ ساری باتیں دھمکیاں وہ دے رہا ہے. اور جو اسیسینیشن غزہ میں ہوئی ہے اس پر اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ بہت زیادہ غصہ ہے واشنگٹن میں ٹورڈز نیتن یاہو کہ اس نے وہاں پر اسیسینیشن ہم سے پوچھے بغیر کی ہے. تو I do not believe much on this kind of news کہ امریکہ بڑا غصے میں ہے اور امریکہ بڑا ناراض ہو گیا ہے نیتن یاہو سے. تو اسلحہ سپلائی تو جاری ہے, ڈپلومیٹک شیلڈ تو جاری ہے. یہ سب ایک میڈیا کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے, اور یہ بائیڈن بھی یہی کام کرتا رہا ہے, اس سے پہلے والے بھی یہی کام کرتے رہے, اور ٹرمپ بھی جب سے آیا وہ یہی کام کر رہا ہے. میں نے بڑا کھینچا, میں نے بڑا غصہ کیا, مطلب اب آئے نا ٹرمپ ذرا آ کر پھر پبلکلی دے بیان, وہ پوری دنیا کے خلاف بیان دیتا ہے, تو دینا ذرا نیتن یاہو کے خلاف بیان کہ اس نے معاہدہ توڑا ہے, آ کر دے بیان. یہ اس طرح کی خبریں میڈیا میں لیک کروا دینا جس کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. وہ اب اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے غصہ کیا ہے نہیں کیا؟ پوچھیں گے تو بس گول مول کر دیں گے, انکار کر دیں گے. یہ تو ایک ٹیکٹک ہے. اور بہرحال بھی سارا میڈیا چھاپ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا غصہ امریکہ نے کر دیا, اور عرب پارٹنرز کو ذرا سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑا روک رہے ہیں اسرائیل کو, نیتن یاہو کو قابو کر رہے ہیں, تو لیکن یہ بڑا قابو میں نہیں آ رہا, ہم قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب میڈیا کنزمپشن کے لیے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے روکنا ہے تو روکے, امریکہ کے لیے روکنا مشکل ہے اس وار کرمنل کو جس کو ساری دنیا دھتکار چکی ہے. تو غزہ میں پھر انہوں نے وائلنٹ ایئر سٹرائکس کی ہیں. تو حماس بس دیکھ رہی ہے, دیکھیں اسرائیل پرووک کر رہا ہے, حد درجہ پرووک کر رہا ہے. حماس چاہتی ہے کہ سیکنڈ فیز میں داخل ہوا جائے. چونکہ دیکھیں 2 سال حماس لڑی ہے, اسرائیل ان کو کرش نہیں کر سکا, اسرائیل ہارا ہے, سیز فائر کرنے پر مجبور ہوا ہے. اب وہ دوسرے طریقے سے جو ہے وہ اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حماس جب بڑی وزڈم کے ساتھ آگے چل رہی ہے اور گارنٹرز کی طرف دیکھ رہی ہے, ان کو میکسیمم ٹائم دے رہی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ سیکنڈ فیز کی طرف پش کیا جائے. ادھر سے امریکنز کہہ رہے ہیں 5 دن دے دیں, 10 دن دے دیں. ابھی اگلے 24 گھنٹوں میں دوحہ میں ملاقات ہونے جا رہی ہے, تو دیکھ رہے ہیں وہ. لیکن اس وقت ایک پوری سرار سی خاموشی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور اسی درمیان اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ کوئی OIC کا ملک راضی نہیں ہوا ہے اپنی فوجیں غزہ میں بھیجنے کے لیے, تو ہونا بھی نہیں تھا. دیکھیں یہ پہلے دن سے منصوبہ ہی فیلئر ہے,
پہلے دن سے ہم اس پر ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے دن سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جا کر جو ہے وہ حماس سے لڑنا ہے۔ او بھائی کون سی دنیا کی فوج ہے، یا تو برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی فوج آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو OIC کا کون سا ملک ہے جو جا کر حماس سے لڑے گا؟ کون سے ملک میں جرأت ہے کوئی؟ ادھر السیسی نے کہا کہ نتنیاہو کو کہ کوئی ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا، میں نے کوئی ملاقات نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ تو کون سا ملک ہے؟ تو اس کے نیچے بھی ہو سکتا ہے امریکہ کے کوئی اپنے مقاصد ہوں کہ ادھر بات ادھر چلتی رہے، انٹرنیشنل فورسز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو پیچھے کوئی اور ان کے مقاصد ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بس ایسے ہی ہوتی ہیں، اور کوئی ملک جو ہے وہ بھی راضی نہیں ہوا ہے، تو نہ ہوگا۔ تو ادھر ویسٹ بینک میں انہوں نے لارجسٹ جو سیٹلمنٹ یونٹ ہے، ایون یروشلم کے اندر 9000 ہاؤسنگ یونٹس جو انہوں نے بنانے کا اعلان کیا ہے، اور وائڈ اسپریڈ ڈیٹینشنز، ریڈز اکراس دی ویسٹ بینک ہو رہے ہیں، اور ایک فلسطینی نوجوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے ویسٹ بینک کے اندر، ایک ان کی کسٹڈی میں ہوا ہے، اور ایک یعنی ڈیورنگ دا ریڈ گولیاں مار کر اس کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے اسرائیل کے مسلسل جاری کرائم جس کا نتائج وہ بھگتیں گے۔ پورا ویسٹ ہل گیا نا، دیکھیں پورے ویسٹ کا 500 سالہ اقتدار ختم ہو رہا ہے، تو یہ اینٹی کب تک چلے گی؟ خود اسرائیلی پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ وائلنس سپریڈز ان آور اسٹریٹس، اسرائیلی پریزیڈنٹ، کیونکہ ایک اندر بھی تو خانہ جنگی ہے۔ دیکھیے یہ سوسائٹی جو ریپ کو جسٹیفائی کرتی ہے، تو یعنی جب آپ اس طرح سے چیزوں کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ریپ جیسی چیز کو بھی آپ واہ واہ کر رہے ہیں، تو وہ کرائمز آپ کی پوری سوسائٹی میں پھیل جاتے ہیں، اور پوری سوسائٹی جب وہ اس ایکسٹریمزم کے لیول کے اوپر چلی جاتی ہے کہ پھر اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ تو اب اسرائیلی صدر کہہ رہا ہے کہ وائلنس ہمارے اسٹریٹس میں ہے، تو ظاہر ہے ابھی تک اسرائیل سروائیو کر رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک اندر سے جو کھوکھلا پن ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اور جو عالمی اصل بات ہے، عالمی جو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ٹرمپ ڈاؤٹس کہ his own economy will rescue GOP from midterm defeat۔ انفلیشن بہت زیادہ ہے، لو اپروول ریٹنگ ہے، اور ہسٹوریکل ٹرینڈز تھریٹن GOP midterm ہوپس۔ اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ آنے والا ٹرمپ جیتنے کا کوئی اس کا چانس نہیں ہے۔ اچھا، مڈ ٹرم الیکشن میں ہارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صدر جو ہے وہ گھر چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانگریس میں آپ کے جو لا میکرز ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی، ڈیموکریٹ زیادہ ہو جائیں گے، تو آپ کو بل پاس نہیں کر سکتے، بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کی گورنمنٹ، آپ فیصلے اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اس وقت ٹرمپ کر رہا ہے، اور پھر جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں آپ کے جیتنے کے چانسز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب ٹرمپ ڈکلائن میں جا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی وجہ اسرائیل ہے، باقی بھی ایشوز ہیں لیکن اسرائیل ون آف دا ایشو ہے۔ کیملا ہارس سگنلز کی 2028 ambition despite crowded democratic field۔ 2028 میں جو الیکشن کیمپین جو شروع ہو جائے گی، کیملا ہارس الیکشن لڑنا چاہتی ہیں دوبارہ، ڈیموکریٹس کے پاس بھی تو کوئی لیڈر نہیں ہے نا، تو کیملا ہارس آ رہی ہیں، لیکن آج کل وہ باتیں کیا کر رہی ہیں؟ فلسطین کے حق میں باتیں کر رہی ہیں، ڈیموکریٹس کی ساری وکٹری ہو رہی ہے، اور نیو یارک کا الیکشن آپ کے سامنے ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے امریکہ میں ایک ہسٹورک تبدیلی آ رہی، ووٹرز کس کو ووٹ کر رہے ہیں؟ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اس کو نہیں کر رہے، تو کیملا ہارس بھی فلسطینیوں کے سپورٹ میں جب وہ سامنے آ رہی ہیں، تو اس لیے امریکہ میں دیکھیں ووٹرز کا بیہیویئر تبدیل ہو گیا تو سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اب اسرائیلی گورنمنٹ اور نتنیاہو اتنا زور لگا رہے ہیں امریکہ میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے، نیریٹو کو، پورا ٹک ٹاک خرید لیا انہوں نے، کچھ بھی بن نہیں پا رہا، ٹھیک ہے نا؟ بن نہیں پا رہا ہے کیونکہ ایک بار حقیقت کھل گئی سو کھل گئی۔ یہ بڑے گھمنڈ میں تھے کہ ہم یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور لیکن ویسٹ میں بہرحال ایک تبدیلی تو آ چکی ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے سے آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔